अनाया दुल्हन बनी अपनी माँ के गले लगकर रो रही थी। अम्मी, इनाया बेटा बस करो, कब से रो रही हो। अनाया अम्मी प्लीज़ आप मुझे अपने आप से इतनी दूर मत भेजें। अम्मी बेटा एक ना एक दिन तो सब बेटियों को अपने घर से रुखसत होना पड़ता है। अनाया लेकिन अम्मी आप तो पाकिस्तान में ही रहती थी। आप और मामू लोगों के घर में तो सिर्फ आधे घंटे का फासला था। आप मुझे तो समंदर पार भेज रही हैं। अम्मी हाँ बेटी, लेकिन तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। देखना पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा तुम्हारी इज़्ज़त होगी। तुम्हें तो पता है काशी कितना अमीर है और इसने इतने कम वक़्त में ख़ानदान में कितनी इज़्ज़त बनाई है। वो खुद तुमसे शादी करना चाहता है। तुम तो खुशकिस्मत हो कि इसने पूरे ख़ानदान में तुम्हें पसंद किया है। अनाया अम्मी मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। अगर आप मेरी शादी पाकिस्तान में किसी गरीब से भी कर देती तो शायद मैं ज़्यादा खुश होती। कम से कम जब दिल चाहता आपसे मिलने तो आ सकती। अम्मी बेटा अब तो तुम जब चाहो वीडियो कॉल पर हमसे बात कर सकती हो। तुम हमें देख सकती हो और हम तुम्हें देख सकते हैं। अब रोना बंद करो, पूरा ख़ानदान तुम्हारी किस्मत पर रक्श कर रहा है। मौलवी साहब भी आ गए हैं, थोड़ी देर में तुम्हारा निकाह होगा। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। मौलवी साहब, इनाया इकबाल क्या आपको काशी तारक के साथ निकाह कबूल है? इनाया खामोश रही। अम्मी, इनाया मौलवी साहब तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब दो बेटा। इनाया, जी अम्मी, जी कबूल है। मौलवी साहब कबूल है। इनाया कबूल है। मौलवी साहब कबूल है। इनाया कबूल है। मौलवी साहब, काशी तारक और इनाया इकबाल का निकाह मुबारक हो। घर में मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। काशी आंटी आज ही इनाया को अच्छी तरह मिल लें। हमारी आज रात की फ़्लाइट है। हम आज ही तुर्की जा रहे हैं। अम्मी बेटा क्या तुम पाकिस्तान में वलीमा नहीं करोगे? काशी आंटी मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आज रात 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इनाया की रुखसती कर दें। इनाया दोबारा अपनी माँ से लिपट गई। इनाया, अम्मी आज ही रात मुझे ये मुल्क छोड़ना होगा। अम्मी बेटा ये तो पहले ही तय हो गया था कि काशी तुम्हें अपने साथ तुर्की ले जाएगा। इनाया, लेकिन अम्मी मुझे ये नहीं बताया गया था कि इनाया निकाह वाले दिन ही मुझे अपने साथ ले जाएगा। अम्मी बेटा एक ना एक दिन तो जाना ही था। कल जाती हैं आज, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इनाया, आप लोगों को मुझसे दूर होने का दुख नहीं है? अम्मी बहुत दुख है बेटा, लेकिन माँ बाप तब ज़्यादा खुश होते हैं जब अपनी बेटी को खुशहाल देखते हैं। अम्मी लेकिन वहाँ मुझे ससुराल वालों की खिदमत तो नहीं करनी पड़ेगी। अम्मी नहीं बेटा, तुम इतने अमीर ख़ानदान में जा रही हो, वहाँ मुलाजिम होंगे। तुम्हें सिर्फ अपने शोहर के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। इनाया के वालिद भी अपनी बेटी से मिलने आए। अब्बू, इनाया बेटा रोना बंद करो, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। इनाया, पापा मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। मैं आप लोगों से बहुत दूर जा रही हूँ। वालिद ने उसे एक मोबाइल फ़ोन और एक क्रेडिट कार्ड दिया। अनाया, पापा ये क्या है? अब्बू ये मोबाइल है जी जो मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है, और ये क्रेडिट कार्ड है, मैंने बैंक में तुम्हारे नाम पर कुछ रकम रखी है। इनाया, लेकिन पापा इसकी क्या ज़रूरत थी? अब्बू बेटा ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा पापा ज़िंदा है और हर हाल में तुम्हारा साथ देगा। वो कुछ लम्हे खामोश रहे। अब्बू और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इन चीज़ों को संभाल कर रखना और किसी को इनके बारे में मत बताना। अनाया, लेकिन पापा क्यों? अब्बू पता नहीं क्यों मगर मेरा दिल मुतमिन नहीं है। मैं नहीं जानता कि काशी हकीकत में कैसा इंसान है। मैं दुआ करता हूँ कि मेरा शक गलत हो और तुम हमेशा खुश रहो। अनाया ने अपने बाप को गले लगा लिया। कुछ देर बाद वो गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई। तुर्की में हकीकत का इंकशाफ। एयरपोर्ट पर इनाया परेशान थी। इनाया, मुझे डर लग रहा है।
میں پہلے کبھی جہاز میں نہیں بیٹھی۔ کاشی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ترکی پہنچ گئے۔ عنایہ کو حیرت ہوئی کہ کاشی اسے ایک دوسری گاڑی میں بٹھا کر خود کہیں اور جانے لگا۔ عنایہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کاشی، مجھے کچھ کام ہے، تم اس گاڑی میں بیٹھو۔ عنایہ، آپ میرے ساتھ ہی چلیں نا۔ کاشی، میں نے کہا ہے نا گاڑی میں بیٹھو۔ عنایہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں کئی دوسری لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ وہاں موجود ایک شخص نے اسے حقیقت بتائی۔ شخص، تمہیں معلوم ہے تم یہاں کیوں لائی گئی ہو؟ عنایہ، نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم، میرے شوہر نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اس شخص نے اسے کاشی کی ایک ویڈیو دکھائی۔ ویڈیو میں کاشی کسی شخص سے عنایہ کے بارے میں سودا کر رہا تھا۔ کاشی کی ویڈیو میں پاکستان جاؤں گا، وہاں ایک خوبصورت لڑکی سے نکاح کروں گا اور اسے ترکی لے آؤں گا۔ اس کے بعد تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ عنایہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عنایہ، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ شخص، اب تمہیں حقیقت سمجھ آ جانی چاہیے، تمہارے شوہر نے تمہیں دھوکے سے یہاں بھیجا ہے۔ عنایہ، وہ ایسا نہیں کر سکتے، اس نے مجھ سے شادی کی ہے۔ شخص، تم اس کی پہلی شکار نہیں ہو، اس نے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو اس طرح دھوکے سے یہاں پہنچایا ہے۔ عنایہ رونے لگی۔ وہاں موجود دوسری لڑکیوں نے اسے تسلی دی، لیکن ایک لڑکی، رونا بند کرو، ہم سب بھی تمہاری طرح دھوکے سے یہاں لائی گئی تھی۔ عنایہ، آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ لڑکی، میں انڈیا سے ہوں۔ دوسری لڑکی، میں بنگلہ دیش سے ہوں۔ تیسری لڑکی، میں کشمیر سے ہوں۔ عنایہ، اور میں پاکستان سے ہوں۔ ایک لڑکی، ہم سب کئی سالوں سے یہاں قید ہیں، ہمارے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں کہ ہم زندہ ہیں یا نہیں۔ عنایہ نے سب کو غور سے دیکھا۔ عنایہ، اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو کیا ہم یہاں سے نہیں نکل سکتی؟ لڑکی، ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے، لیکن ہر بار ہمیں روک دیا گیا۔ عنایہ، لیکن اگر ہم ہمت ہار گئیں تو ہم کبھی آزاد نہیں ہوں گے، اس لیے اپنے والد کی دی ہوئی چیزوں کے بارے میں انہیں بتایا۔ عنایہ، میرے پاپا نے مجھے ایک موبائل دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی کوئی مصیبت آئے تو ان سے رابطہ کرنا۔ میرے پاس ایک ایسا ذریعہ بھی ہے جس سے میں اپنے گھر والوں تک پہنچ سکتی ہوں۔ لڑکی، تو پھر اپنے والد کو سب کچھ بتاؤ۔ عنایہ، ہاں، میں یہاں کی معلومات انہیں بھیجوں گی تاکہ وہ ہماری مدد کر سکیں۔ عنایہ نے موقع ملتے ہی اپنے والد کو پیغام بھیجا اور ضروری معلومات پہنچائی۔ ادھر پاکستان میں اس کے والد کئی دن سے پریشان تھے۔ ابو پروین، مجھے عنایہ کی بہت یاد آ رہی ہے، اس کی کوئی کال بھی نہیں آئی۔ امی، شاید وہ سفر میں مصروف ہو۔ ابو، میں نے کئی مرتبہ فون کیا ہے لیکن اس کا فون بند ہے۔ کاشی بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ اس دوران عنایہ کے والد کو ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ انہوں نے ویڈیو دیکھی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ابو پروین، یہ دیکھو، ہماری بیٹی مصیبت میں ہے۔ امی، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ابو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں اتنی جلدی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ امی، اب ہم کیا کریں گے؟ ابو، سب سے پہلے پولیس والے اپنے دوست سے رابطہ کرتا ہوں۔ عنایہ کے والد اپنے دوست سے ملنے گئے۔ ابو، کمال، ہماری بیٹی بہت بڑی مصیبت میں ہے، یہ ویڈیو دیکھو۔ کمال نے ویڈیو دیکھی تو وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہو گئے۔ کمال، تم فکر نہ کرو، یہ معاملہ بہت سنگین ہے لیکن ہم پوری کوشش کریں گے۔ ابو، میری بیٹی کے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں، ہمیں ان سب کو بچانا ہوگا۔ کمال، میں ترکی میں موجود اپنے بھائی سے رابطہ کرتا ہوں،
وہ وہاں پولیس سے رابطہ کرے گا۔ کمال نے فوراً اپنے بھائی کو فون کیا۔ کمال، ارشد میں تمہیں ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں، اسے غور سے دیکھو اور ترکی کی پولیس کو اطلاع دو۔ یہاں بہت سی لڑکیاں غیر قانونی طور پر قید ہیں۔ ارشد، جی بھائی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی پولیس اسٹیشن جاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ارشد نے پولیس کو ویڈیو دکھائی۔ ارشد، سر ہمیں اس جگہ کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ پولیس آفیسر، آپ کے پاس مقام کی معلومات ہیں؟ ارشد، ہم متاثرہ لڑکی سے رابطہ کر کے لوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ ادھر عنایہ کو پیغام ملا۔ عنایہ، مجھے اپنے پاپا کا پیغام ملا ہے، ہمیں اس جگہ کی لوکیشن بھیجنی ہوگی۔ اس نے لوکیشن اپنے والد تک پہنچا دی۔ ابو بیٹا ہمت رکھنا، مدد تم تک پہنچ رہی ہے۔ ادھر حویلی میں موجود لوگ اپنی سرگرمی میں مصروف تھے۔ مالک، ان لڑکیوں کو جلدی تیار کرو، خریدار آنے والے ہیں۔ ایک شخص، مالک مجھے آج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ مالک، کیا مطلب؟ شخص، لڑکیوں کی حرکتیں کچھ عجیب لگ رہی ہیں۔ مالک، اتنے سالوں میں ہمارا کچھ نہیں بگڑا تو بلا وجہ ڈر رہے ہو۔ اسی وقت باہر گاڑیوں کی آواز آنے لگی۔ مالک، لگتا ہے خریدار آ گئے ہیں۔ شخص، جی مالک۔ کچھ لوگ لڑکیوں کے سامنے لے آئے۔ خریدار، اس دفعہ تو بہت اچھا مال لائے ہو۔ یہ والی لڑکی کون ہے؟ مالک، اس کا نام عنایہ ہے، پاکستان سے آئی ہے۔ اچانک باہر سے پولیس کی آوازیں آنے لگی۔ پولیس، حویلی میں موجود تمام لوگوں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ حویلی میں افراتفری پھیل گئی۔ مالک، یہ پولیس یہاں کیسے پہنچ گئی؟ ایک شخص، مجھے نہیں معلوم۔ مالک، کسی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ دوسرا شخص، ہمارے پاس پولیس کا مقابلہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پولیس، سب لوگ اپنے ہتھیار نیچے رکھ دیں اور خود کو پولیس کے حوالے کریں۔ پولیس نے حویلی کو گھیر لیا اور تمام ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ لڑکیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ پولیس آفیسر، تم میں سے عنایہ کون ہے؟ عنایہ، میں عنایہ ہوں۔ پولیس آفیسر، بیٹی اگر تم نے ہمت نہ دکھائی ہوتی تو شاید ہم ان لوگوں تک نہ پہنچ پاتے۔ تم نے نہ صرف اپنی بلکہ بہت سی لڑکیوں کی مدد کی ہے۔ عنایہ، میں اکیلی کچھ نہ کر سکتی تھی، ان لڑکیوں نے میرا ساتھ دیا اور میرے پاپا نے پولیس تک معلومات پہنچائی۔ دوسری لڑکیاں بھی عنایہ کا شکریہ ادا کرنے لگیں۔ ایک لڑکی، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ عنایہ، یہ ہم سب کی کوشش تھی۔ اسی دوران پولیس آفیسر نے ایک اہم خبر دی۔ پولیس آفیسر، عنایہ، تمہیں ایک اور خوشخبری دینی ہے، کاشی بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ عنایہ، شکر ہے خدا کا۔ عنایہ کے والد ترکی پہنچ چکے تھے اور اپنی بیٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی عنایہ نے اپنے والد کو دیکھا، وہ دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ عنایہ، پاپا، ابو، میری بیٹی، اب رونا بند کرو، تم محفوظ ہو۔ عنایہ، پاپا، اگر آپ پولیس کو اطلاع نہ دیتے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ ابو، بیٹا، تم نے بہت بڑی ہمت دکھائی ہے، تم نے صرف خود کو نہیں بلکہ بہت سی دوسری لڑکیوں کو بھی بچایا ہے۔ عنایہ، میں چاہتی ہوں کہ ان سب لڑکیوں کو بھی ان کے گھروں تک پہنچایا جائے۔ ابو، ضرور، پولیس ان سب کی مدد کرے گی۔ کچھ دیر بعد دوسری لڑکیاں بھی عنایہ کے والد کے پاس آئیں۔ ایک لڑکی، انکل، اگر آپ پولیس کو یہاں نہ لاتے تو شاید ہم کبھی اپنے گھروں تک واپس نہ پہنچ پاتی۔ ابو، بیٹیوں، اب تم سب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اور ہمیشہ خوش رہو۔ عنایہ اپنے والد کے ساتھ پاکستان واپس آ گئی۔ اس کی ماں اسے دیکھتے ہی رونے لگی۔ امی، عنایہ بیٹا، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کاشی اتنا برا انسان ہے۔ عنایہ، امی، آپ میرے ساتھ اس طرح ہاتھ نہ جوڑیں، اس میں آپ کا قصور نہیں، جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ امی، لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارے پاپا کے منع کرنے کے باوجود میں نے تمہاری شادی اس شخص سے کروائی۔ عنایہ، امی، اب ہمیں ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا چاہیے۔ ابو، اور تمہارے لیے ایک خوشخبری بھی ہے۔ عنایہ، وہ کیا پاپا؟ ابو، تم نے فیصلہ کیا ہے
ہم نے فیصلہ کیا کہ تم CS کا امتحان دو گی۔ عنایہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ عنایہ جی پاپا، میں چاہتی ہوں کہ میں کامیاب ہو کر دوسری لڑکیوں کی مدد کر سکوں۔ ابھی مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، تم ضرور کامیاب ہوگی۔ عنایہ نے 1 سال دن رات محنت کی۔ آخرکار اس نے امتحان میں کامیابی حاصل کی اور اپنے عزم سے بہت سی لڑکیوں کے لیے مثال بن گئی۔ ایک تقریب میں عنایہ نے اپنی زندگی کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کی۔ عنایہ، جس دن میں نے ان مظلوم لڑکیوں کو وہاں دیکھا، اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں گی اور ایسی جگہ پہنچوں گی جہاں میں دوسری لڑکیوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ عنایہ، ہم لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے حقوق کے بارے میں جاننا چاہیے اور مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ عنایہ، اگر ہم خود اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گی تو کوئی اور ہماری جگہ نہیں لڑے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور ظلم کے خلاف قانونی طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کے والد اپنی بیٹی کو فخر سے دیکھ رہے تھے۔ ابو، یہ میری بیٹی ہے جس نے نہ صرف اپنی زندگی سنبھالی بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید بن گئی۔ عنایہ مسکرائی۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کر دیا۔ ابو، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ امی نے دعائیں دی۔ اچھا بیٹا، فون رکھتے تم؟ جی ابو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ عنایہ نے فون رکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ بہت ذمہ داری سے کام کرتی تھی۔ ایک دن ساحل نامی شخص وہاں آیا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوئی کام تھا؟ جی عنایہ جی، ساحل آپ بہت خوبصورت ہیں۔ عنایہ جی شکریہ، لیکن آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ساحل، ویسے آپ سنگل ہیں؟ عنایہ نے حیرت سے ساحل کی طرف دیکھا۔ آپ سنگل ہیں یا نہیں اس سے میرا کیا لینا تھا؟ عنایہ، مجھے بھی یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ساحل، اس لیے کہ آپ دیکھیں مسٹر ساحل، اس وقت میں کام کر رہی ہوں اور میرے پاس آپ کی فضول باتوں کا وقت نہیں ہے۔ ارے یہ فضول باتیں نہیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ جو آپ کو پہلے بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ عنایہ، تو ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ میں سنگل ہوں، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ساحل، لیکن میں بھی سنگل ہوں۔ عنایہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تو میں کیا کروں؟ ساحل، اگر ہم دونوں ایک ہو جائیں تو پھر ہم سنگل نہیں رہیں گے۔ عنایہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ عنایہ، دیکھو مسٹر، مجھے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ساحل، دلچسپی کیسے ہوگی؟ کوئی کب آپ کا متاثر کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو شاید دھیان کی طرف دیکھے گا۔ ہاں، کیونکہ میں یہاں کام کرنے آتی ہوں، ڈیٹ کرنے نہیں۔ ساحل مسکرا دیا۔ ساحل، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم دونوں مل سکتے ہیں۔ عنایہ، نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ساحل، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے سینئر ہوں۔ عنایہ، جی میں جانتی ہوں۔ ساحل، تو آپ کا سینئر آفیسر آپ کو آرڈر دے رہا ہے آج بریک میں میرے ساتھ لنچ کریں گی تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں۔ عنایہ، آپ میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ساحل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ساحل، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ عنایہ، آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں؟ ساحل، جی میں آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ عنایہ، اور وہ بھی اتنی جلدی؟ آپ مجھے جانتے تک نہیں ہیں۔ ساحل، آج کل کی لڑکوں کی طرح میں نہ پھولوں کا گلدستہ لے کر آیا ہوں اور نہ کوئی انگوٹھی، لیکن آپ ہاں کر دیں، آپ کے لیے دنیا بھر کے پھول آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا اور ایک انگوٹھی کیا، آپ کو تو سونے میں تول دوں گا۔ عنایہ نے بے اختیار مسکرا دیا۔ عنایہ، ڈائیلاگ تو آپ کو بہت مارنے آتے ہیں، لگتا ہے بہت زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں۔ ساحل، جب سے آپ کو دیکھا ہے میری نیند، میرا چین اور میرا سکون سب برباد ہو گیا ہے۔ میرے دل کا چین اور سکون صرف آپ ہیں۔ عنایہ، آپ مجھے جانتے بھی نہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ ساحل، کسی کو جاننے کے لیے کبھی کبھی ایک بار نظروں کا مل جانا ہی کافی ہوتا ہے۔ آپ تو 1 مہینے سے یہاں کام کر رہی ہیں، میرے سامنے کام کرتی ہیں۔ عنایہ، ہم مجھے کتنی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ساحل، بہت اچھی طرح۔ اگر آپ بھی اپنے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر کبھی میری طرف دیکھیں تو آپ بھی جان جائیں گی۔ عنایہ، اور آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے؟ ساحل، نہیں، ابھی محبت نہیں ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو مجھ سے کشش ضرور ہے۔ عنایہ، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے؟ ساحل، کیونکہ آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہیں جسے دیکھ کر مجھے واقعی کچھ محسوس ہوا تھا۔ بس آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ عنایہ کچھ دیر خاموش رہی۔ عنایہ، ٹھیک ہے، میں آپ کو کال جواب دوں گی۔ ساحل، پکا؟ عنایہ، ہاں، لیکن مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ساحل، ٹھیک ہے، میں کل رات آپ کا جواب لینے آؤں گا۔ عنایہ نے اپنا کام سمیٹا۔ عنایہ، مجھے گھر جانا ہے، میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ ساحل، اچھا ٹھیک ہے، اچھی طرح سوچ لیجیے گا، پھر کل مجھے جواب دیجیے گا۔ گھر پہنچنے کے بعد عنایہ کی ماں نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی محسوس ہوئی۔ امی، کیا ہوا؟ آج تک اتنی اداس کیوں ہے؟ عنایہ، آج آفس میں ایک آفیسر ہے ساحل، اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ امی، تو بیٹا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ کسی نے تمہیں پسند کیا ہے۔ عنایہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ عنایہ، لیکن ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس آفیسر کو کیسے منع کروں۔ اس کی ماں نے گہری سانس لی۔ امی، بیٹا ہم تمہاری بات سمجھتے ہیں، تمہارا پہلا شادی کا تجربہ بہت زیادہ برا تھا، ہم سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے کاشی کے بارے میں مکمل تحقیقات کے بغیر تمہارا نکاح اس سے کر دیا۔ عنایہ خاموش رہی۔ امی، کاشی تمہیں ترکی لے گیا اور وہاں تمہیں بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، بڑی مشکل سے تم پاکستان
وہ تجربہ تمہارے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ہمیں آج بھی بہت افسوس ہے کہ ہم نے تم پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا۔ عنایا: امی، اس لیے تو میری شادی سے بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے۔ میں دوبارہ شادی نہیں کر سکتی امی۔ لیکن بیٹا، اس واقعہ کو پورے 2 سال ہو چکے ہیں۔ ابھی تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ جو کاشی نے تمہارے ساتھ کیا وہی یہ ہر شخص کرے۔ عنایا: امی، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں امی۔ تو کیا پوری زندگی اسی طرح اکیلی رہو گی؟ عنایا نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ عنایا: امی، لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں ایک ساتھی چاہیے جو مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے اور ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ لیکن امی ابو، میں اتنے پیسے کماتی ہوں کہ اپنی اور آپ دونوں کی تمام بنیادی ضروریات پوری کر سکتی ہوں۔ وہ کچھ لمحے رکی، پھر بولی۔ عنایا: اور رہی حفاظت کی بات، تو میں ایک سیاسی آفیسر ہوں۔ مجھے کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں جو صرف میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ ہو۔ اس کے والد نے نرمی سے کہا۔ ابو بیٹا، شادی صرف ضروریات پوری کرنے یا حفاظت کے لیے نہیں ہوتی۔ شادی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا نام بھی ہے۔ امی، ہمارے خیال میں تمہیں ساحل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم دونوں اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اگر کل ہم دونوں نہ رہے تو تمہارا کون ہوگا؟ عنایا: امی، آپ پھر سے مجھے جذباتی بلیک میل کر رہی ہیں امی۔ بیٹا نہیں، ہم تمہیں جذباتی بلیک میل نہیں کر رہے، ہم صرف تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ زندگی میں برے حالات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن اگر انسان برے وقت میں خود کو اس درد سے نکالے تو وہ ساری زندگی اسی درد میں جیتا رہتا ہے۔ ابو، زندگی کا نام ہی آگے بڑھنے کا ہے۔ شاید زندگی نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے اور شاید ساحل ہی وہ موقع ہو۔ عنایا نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ عنایا: امی بس کریں، آپ لوگ مجھے کیوں پریشان کرتے رہتے ہیں؟ اس کے والد نے افسردہ افسوس سے کہا۔ ابو، تمہاری جلد بازی کی وجہ سے ہی پہلے عنایا کے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا۔ کاش ہم نے اس وقت جلد بازی نہ کی ہوتی تو ہماری بیٹی آج اس طرح اداس نہ ہوتی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ساحل آ چکا تھا۔ السلام علیکم، والد نے اسے اندر بلایا۔ ساحل: السلام علیکم سب۔ وعلیکم السلام۔ ساحل نے عنایا کی طرف دیکھا۔ ساحل: عنایا، مجھے اپنے جواب کا انتظار ہے۔ عنایا: کس بات کا جواب؟ ساحل: کل میں نے تمہیں شادی کے لیے پرپوز کیا تھا، تم نے ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ عنایا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ عنایا: ساحل، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے کہ میری زندگی میں پہلے کیا ہو چکا ہے۔ ساحل: میں سب کچھ جانتا ہوں۔ عنایا حیران ہو گئی۔ عنایا: آپ سب کچھ جانتے ہیں؟ ساحل: جی، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوا، میں آج تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ عنایا: یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ ساحل: نہیں، یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، وقت آنے پر میں تمہیں اپنی محبت ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ عنایا نے ساحل کو غور سے دیکھا۔ عنایا: اچھا ٹھیک ہے، آپ 3 سال کے لیے کراچی جا رہے ہیں نا؟ ساحل: جی۔ عنایا: اگر 3 سال بعد جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے دل میں میرے لیے اسی طرح محبت ہوئی اور آپ اب بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہوں، مجھے دوبارہ پرپوز کریں گے تو میں ہاں کر دوں گی۔ ساحل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ساحل: لیکن مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی میں یہاں سے کراچی کے لیے روانہ ہوں گا تو مجھے بہت جلد بھول جاؤ گی۔ عنایا: شاید آپ کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی ہے، آپ وہاں نئی زندگی شروع کریں گے۔ ساحل: لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی محبت کو ثابت کر کے رہوں گا۔ 3 سال بھی تم سے ہی شادی کروں گا، بلکہ 3 سال کیا 30 سال بعد بھی اگر تم ہاں کرو گی تو میں تم سے ہی شادی کروں گا، کیونکہ مجھے تم سے سچی محبت ہے۔ عنایا: وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ساحل کراچی چلا گیا۔ اس کے بعد عنایا نے دن رات محنت کی۔ وہ اپنے کام کے ساتھ پوری ایمانداری سے جڑی رہی اور آخرکار ایک 18ویں اسکیل کی CSC آفیسر بن گئی۔ عنایا کی ایمانداری اور انصاف پسندی کی وجہ سے لوگ اسے بہت پسند کرنے لگے۔ اس نے کبھی رشوت نہیں لی اور نہ ہی کسی کے حق میں ناانصافی کی۔ آہستہ آہستہ لوگ اسے اپنا آئیڈل سمجھنے لگے۔ 3 سال اس طرح گزر گئے۔ ایک دن ساحل دوبارہ عنایا کے گھر آیا۔ عنایا نے اسے دیکھا تو کچھ دیر کے لیے خاموش رہ گئی۔ ساحل: عنایا، 3 سال بعد دوبارہ تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ عنایا خاموش رہی۔ ساحل: میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ۔ ساحل کے ایک دوست نے مسکرا کر کہا۔ دوست: عنایا، اب تو تمہیں ساحل کو ہاں کر دینی چاہیے، یہ 3 سال تک تمہیں نہیں بھولا۔ عنایا: کیا واقعی؟ دوست: ہاں، اس نے اپنے موبائل کے وال پیپر پر صرف تمہاری تصویر لگا رکھی ہے۔ جب بھی کسی لڑکی نے ساحل کو
प्रपोज़ किया या अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इसने साफ इनकार कर दिया। वो सबसे यही कहता रहा कि इसकी ज़िंदगी में एक लड़की है जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है। इनाया के वालिदैन भी इसकी तरफ देख रहे थे। अब वो भी चाहते थे कि इनाया इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, लेकिन इनाया के वालिद ने इसकी माँ को पहले ही सख्ती से मना कर दिया था। अब्बू, तुम इनाया को किसी किस्म के दबाव में नहीं लाओगी, फ़ैसला सिर्फ वो खुद करेगी। इनाया ने अपने वालिदैन की तरफ देखा, फिर साहिल की तरफ देखा। आखिरकार इसने सबकी खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर दी। इनाया, साहिल मेरी एक शर्त है। साहिल, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। इनाया, हमारी शादी बहुत सादगी से होगी। साहिल, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। साहिल खामोशी से मुस्कुराया। साहिल, आओ आज हम शादी की शॉपिंग करने चलते हैं। दोनों शादी की शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल गए। साहिल बहुत खुश था। वो इनाया के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत लिबास खरीद रहा था, लेकिन इनाया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। इनाया, साहिल बस करें, मुझे और शॉपिंग नहीं करनी। साहिल, मानता हूँ कि ये तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन मेरी तो पहली शादी है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ। इनाया का चेहरा अचानक बदल गया। इनाया, इसी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। मुझे डर है कि तुम भी मुझे उम्र भर मेरी पहली शादी का ताना देते रहोगे। साहिल फ़ौरन संजीदा हुआ। वो इनाया के सामने अपने कान पकड़ कर खड़ा हो गया। साहिल, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए ये बात नहीं कही थी। मार्केट में मौजूद लोग भी इन दोनों को देखने लगे। कुछ दुकानदार और ग्राहक मुस्कुरा रहे थे। लोग, इनाया माफ़ कर दो। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। साहिल, क्या? इनाया, आज के बाद तुम कभी भी मेरी पहली शादी का जिक्र नहीं करोगे। साहिल, मैं वादा करता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी पहली शादी का जिक्र कभी नहीं करूँगा, गलती से भी नहीं। इनाया ने उसे माफ़ कर दिया। चंद दिन बाद जुमे के दिन इनाया और साहिल का बहुत सादगी के साथ निकाह हो गया। निकाह के बाद साहिल के घर वालों ने इनाया से कहा, सास, इनाया ने कहा तो तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत सादगी से हो गया है, लेकिन साहिल हमारा इकलौता बेटा है, इसलिए हम वलीमे की रस्म धूमधाम से करना चाहते हैं। क्या तुम हमें इजाज़त दोगे कि हम अपने सब रिश्तेदार को बुलाकर वलीमा करें? इनाया, जी, आप लोगों की जैसी मर्ज़ी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। चनाचा साहिल और इनाया का वलीमा बहुत धूमधाम से किया गया। शादी के 10 दिन बाद इनाया ने दोबारा अपनी जॉब पर जाना शुरू कर दिया और पहले की तरह अपनी रूटीन के मुताबिक काम करने लगी। इसकी सास उसे देखकर बहुत खुश होती थी। सास, हमारी बहू कितनी अच्छी है, घर और नौकरी दोनों को कितनी अच्छी तरह संभाल रही है। ससुर, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। साहिल ने 5 साल पहले CSSC का इम्तिहान पास किया था, लेकिन इनाया को देखो, साहिल से 5 साल जूनियर होने के बावजूद इसने साहिल से भी ज़्यादा कामयाबी हासिल की है और आज इसकी तनख्वाह भी साहिल से ज़्यादा है। सास, आप ठीक कहते हैं। अगर लड़कियों को मौका दिया जाए तो वो लड़कों से भी बेहतर काम कर सकती हैं और मुल्क कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। इसी वक्त इनाया वापस आ गई। इसकी सास ने मुस्कुरा कर कहा, सास, अल्लाह मियाँ तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इनाया जैसी बहू दी। इनाया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इनाया, अल्लाह मियाँ, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मुझे आप जैसे ससुराल वाले दिए जो अपनी बहू को इतना सपोर्ट करते हैं। अगर साहिल और मेरे अम्मी अबू ने मुझे सपोर्ट ना किया होता तो आज मैं यहाँ ना होती। वो मुस्कुरा कर बोली, इनाया, आज मैं यहाँ जहाँ भी हूँ ये सब आप लोगों की दुआओं, मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से हूँ। अगर हर लड़की को आप जैसे वालिदैन और ससुराल वाले मिल जाएँ तो हर लड़की इनाया बन सकती है, एक कामयाब औरत बन सकती है। साहिल ने मुस्कुरा कर कहा, साहिल, और मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। सब लोग हंसने लगे। इनाया एक नई शुरुआत, रहमत और कामयाबी। इनाया ने मुस्कुराते हुए साहिल की तरफ देखा। इनाया, अच्छा साहिल, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, मैं आप सब के लिए चाय और पकौड़े बनाती हूँ। सास, ठीक है बेटा, हम भी तुम्हारा हाथ बटाते हैं। इनाया उसकी सास किचन में चली गई और दोनों ने मिलकर पकौड़े बनाए। कुछ ही देर बाद सबने मिलकर खाए पकौड़े। सबको पकौड़े बहुत पसंद आए। इसी दौरान इनाया के वालिदैन भी वहाँ आ गए। इनाया की अम्मी अपनी बेटी को पसंद की बिरयानी बना कर लाई थी। अम्मी, बेटा, मैं तुम्हारी पसंद की बिरयानी बना कर लाई हूँ। इनाया, आपको आज भी मेरी पसंद याद है। सब लोग खुशी से इकट्ठे बैठे और बिरयानी खाए। घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इसने इनके घर को खुशियों से भर दिया है। अल्लाह, कुछ ही अरसे बाद इनाया की तबीयत ख़राब होने लगी। साहिल से अस्पताल ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई, डॉक्टर मुबारक हो, इनाया माँ बनने वाली है। साहिल कुछ खुश के लिए खामोश रहा। फिर सच में डॉक्टर? हाँ जी बिल्कुल। साहिल ने फ़ौरन इनाया का हाथ थाम लिया। साहिल, इनाया, आज मैं बहुत खुश हूँ। इनाया की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। इनाया, सर, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि हमारी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली है। घर वालों को जब ये
خبر ملی تو سب بہت خوش ہوئے۔ امی اللہ تعالیٰ شکر ہے، امی اللہ اس بچے کو صحت، خوشی اور لمبی زندگی دے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ 9 ماہ بعد عنایہ نے بہت خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ ساحل نے اپنی ننھی سی بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی سے نمی ہو گئی۔ ساحل، عنایہ ہماری بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ عنایہ نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ عنایہ، یا اللہ سب کی خوبصورت نعمت ہے۔ گھر کی سب بڑی بچی کو دعائیں دینے لگے۔ عنایہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی وہی موقع دے گی جو اسے اپنے والدین سسرال کی طرف سے ملے ہیں۔ اس کی ساس نے خوشی سے کہا، ساس بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ عنایہ مسکرائی۔ عنایہ، اور اگر بیٹی کو پڑھایا جائے، اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے تو وہ صرف اپنے گھر کا نہیں بلکہ پورے ملک کا نام روشن کر سکتی ہے۔ ساحل نے فخر سے عنایہ کی طرف دیکھا۔ ساحل، اور تم اس کی سب سے بڑی مثال ہو۔ عنایہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب اسے لگتا تھا کہ اس کی پہلی شادی کے بعد اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن وقت نے اسے سکھایا کہ ایک برا تجربہ پوری زندگی کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، تعلیم اور محنت کا راستہ اختیار کیا، سیاست کا افسر بنی، اپنے والدین کا سہارا بنی، اور پھر اسے ایک ایسی شریک حیات ملا جس نے اس کی ماضی کو نہیں بلکہ اس کے حال اور مستقبل کو اہمیت دی۔ عنایہ کی کہانی اس بات کی مثال بن گئی کہ لڑکی کو موقع دیا جائے تو وہ اپنی زندگی بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان اور ملک کا مستقبل بھی بدل سکتی ہے۔